बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ व क़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे के बारे में हुक्म बयान फरमाया है और ये इरशाद फरमाया, ए नबी की औरतों, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतें नहीं हो। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, तक़वा इख्तियार करो और ऐसे बात न करो, इतने झुकाव के साथ बात न करो कि जिसके दिल में कजी हो, मरज हो, वो तमा करने लगे, और कायदे के मुवाफिक मारूफ तरीके से बात करो। और आगे इरशाद फरमाए, घर में रुकी रहो, ठहरी रहो और ज़माने जाहिलियत का बनाओ सिंगार करके बाहर न निकलो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, आजकल का माहौल ख़ास तौर से जो चल रहा है वो पर्दे के ताल्लुक़ से बड़ी बातें चल रही हैं। मुसलमानों में भी कुछ गिरोह ऐसे बन गए हैं, ख़ास तौर से दो गिरोह ऐसे हैं जो पर्दे के ताल्लुक़ से ये बात करते हैं। वो क्या, पहली बात तो ये कहते हैं कि कहीं भी कुरान करीम में पर्दे के ताल्लुक़ से, हिजाब के ताल्लुक़ से कोई आयत नहीं है, और वो बिल्कुल नक्काली करते हैं यूरोपियन कल्चर की, और तरक्की वो सिर्फ वो तरक्की समझते हैं जिसको अमेरिका बोल दे, यूरोपियन लोग बोल दें, चाहे वो बरहना नाचने को बोलें, वो उसको तरक्की समझते हैं। लेकिन बेचारे मजबूर हैं, बिल्कुल अलल ऐलान भी नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों के बीच में रहते हैं, मुसलमानों की सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन कहते यही हैं कि कहीं भी कुरान करीम के अंदर पर्दे के ताल्लुक़ से कोई आयत नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। पहला गिरोह तो ये है। दूसरा गिरोह ये है जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ता है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, कुछ नमाज भी पढ़ लेता है और कुछ अरबी ज़बान से भी थोड़ा शुद्ध बुद्ध है, उसे थोड़ी सी पहचान है। वो नीम मुल्ला उन्हें कहते हैं। वो कहते हैं कि हिजाब का हुक्म तो है, लेकिन हिजाब में सख्ती, तशद्दुद और इंतहा पसंदी जो है इन मुल्लाओं ने पैदा की है, इन मौलवियों ने। दूसरा गिरोह यह है जो हिजाब को तो मानता है, लेकिन क्या कहता है, हिजाब के अंदर इतनी सख्ती नहीं है, वो ये कहते हैं। हालांकि नमाज के, रोजे के और दूसरे दीगर मसाइल है, उसके अंदर तो मौलवियों की बात मानते हैं। और जो चीज नफ्स को गिरा गुजरती है, नफ्स को अच्छी नहीं लगती है, तो शैतान पट्टी उन्हें ऐसे पढ़ाता है कि इन्होंने तशद्दुद कर रखा है, इन मुल्लाओं ने सख्ती कर रखी है, यह हमको तरक्की से रोकते हैं, तनज़्ज़ुली की तरफ लाते हैं, हमें बैकवर्ड बनाते हैं, बैकवर्ड क्लास हमें बनाते हैं, ये बात कहते हैं। ये दूसरा गिरोह ये बात कहता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पहली बात तो ये समझ लें कि जो लोग ये कहते हैं कि कुरान करीम में पर्दे का हुक्म नहीं है, तो इसी आयत के अंदर जो आयत आपके सामने पढ़ी गई कि पहले तो औरत को अगर कभी किसी जरूरत के तहत किसी नामहरम से बात करनी हो तो कैसे बात की जाएगी, यह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि बात कैसी हो, खुशूनत के साथ हो, खुरदुरेपन के साथ हो, सख्ती के साथ हो। ऐसा नहीं कि नाजो नखरे के साथ हो, कि अगर कोई औरत नाजो नखरे के साथ किसी गैर महरम से बात करती है तो आदमी के अंदर उसकी फितरत है कि वो उसकी तरफ माइल होता है, उसे देखना चाहता है। तो शरीयत ने इस चीज को ही खत्म कर दिया कि भाई ऐसे लजाजत के साथ, नाजो न्याम के साथ बात ना करो
کہ جس کے دل میں کجی ہو، مرض ہو، بیماری ہو، وہ تما کرنے لگے، سختی کے ساتھ بات کرو۔ اور کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ کہ کچھ لوگوں نے تو سوال، ہر جگہ ہوتا ہے سوال، یہاں پر بھی اعتراض کر دیا اس آیت پر کہ اصل میں ایکچولی ایسا ہے، اس آیت کے اندر جو حکم ہے پردے کا وہ حضور کی بیویوں کو ہے، عام عورتوں کو نہیں ہے۔ تو جب حضور کی بیویوں کو ہے تو حضور کی بیویاں کریں، ہم کیوں کریں گے پردہ؟ تو میرے محترم بزرگو دوستو، اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار نہ کریں، اگر کوئی عورت کرے گی تو کسی عورت کو یہ بناؤ سنگار کرنے کی اجازت ہے، زمانے جاہلیت والا۔ زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کیا تھا کہ عورت بنتی سورتی تھی اور اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالا، سر بھی کھلا ہے، سینہ بھی کھلا ہوا ہے، لوگوں کی بھیڑ میں گھس رہی ہے، نہ محرم غیر محرم کی اسے کوئی تمیز نہیں ہے، اور خوب گھستی چلی جا رہی ہے، کچھ اسے پرواہ نہیں ہے کیا چیز اس کی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار تھا کہ جب مسلمان عورتوں کو روکا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے، تو پھر اس سے کیسے الگ کر دیا جائے گا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایسی عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر میں رہو، یعنی حضور کی بیویاں ایسی عورتیں ہیں جو ساری کی ساری مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ حضور کی جو بیویاں ہیں وہ سبوں کی مائیں ہیں، سارے مومن کی مائیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم گھر میں رکو، ان سے تو دور دور تک نہیں ہے کہ وہ بے پردگی کریں گی اور وہ باہر جا کر کے ان سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوگی جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو۔ اور کیا صرف نماز کا حکم ازواج مطہرات کو ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کس کو ہے؟ ازواج مطہرات کو نہیں۔ میرے محترم بزرگو دوستو، کہ جس طریقے سے گھروں میں رکنے کا حکم، نماز قائم کرنے کا حکم اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ازواج مطہرات کو ہے، عام عورتوں کو بھی ہے۔ اس لیے کہ حکم خاص ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا عام ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اگر کہیں حکم خاص ہے وہ سبوں کے لیے عام ہے، کسی عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ باہر رکے۔ اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کی جو مقصد ہے، کہ مقصد تخلیق ہے، پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، یہ سوچے پہلے کہ آج ہم لوگوں نے یہ مقصد ہی فراموش کر دیا ہے۔ اصل عورت کا مقصد یہ ہے کہ وہ گھر میں رکی رہے، گھر کا جو کاروبار ہے، کاروبار سے مراد گھر کا جو نظم و نسق ہے، بچوں کی تربیت ہے، اسے انجام دے۔ کہ جب سے یہ عورت یہ باہر نکلی، سارا معاملہ درہم برہم ہو گیا، پورا فیملی سسٹم درہم برہم ہو گیا، نہ بچے کی کوئی تربیت ہے، نہ بچے کی کوئی دیکھ بھال ہے، کہ عورت بھی باہر مرد بھی باہر۔ اب آئے رکھ لی انہوں نے، وہ آئے کیا اماں کی ذمہ داری نبھائیں گی؟ کہ عورت نکلی، سب سے پہلی خرابی کیا ہوئی کہ گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا، فیملی سسٹم خراب ہو گیا۔ اور دوسرا کیا ہوا کہ جب وہ باہر گئی تو وہاں پر وہ بھیڑیوں کے اور درندوں کی نگاہوں کی شکار ہوئی۔ عفت و پاک دامنی کی اس کی جو چادر تھی وہ تار تار ہو گئی۔ کہ آپ دیکھیں کہ جو عورت، جو خاتون پردے کے اہتمام کے ساتھ جاتی ہے اس کی کتنی حفاظت، اور جو عورت پردے کے ساتھ نہیں جاتی ہے، بڑے اچھے پوسٹ آج کل یوٹیوب پر چل رہے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کس کس طریقے سے بچے کی لولی پاپ ہوتی ہے، کہ اگر وہی لولی پاپ اگر اس پر پنی نہ ہو تو کتنی چیٹیاں اور چینٹے اسے کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، کسی صورت سے ہم اسے کھا لیں، اس کا مزہ چکھ لیں۔ اور اگر وہی لولی پاپ اگر وہ کور کی ہوئی ہوتی ہے، ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، تو کوئی چیٹی کوئی چیٹا اس کے پاس نہیں آتا ہے۔ عام سی مثال ہے کہ اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کر کے نکلے گی، اپنے جسم کی نمائش کر کے نکلے گی، خوب خوشبو استعمال کر کے نکلے گی، کیسے لوگوں کی نگاہیں اس پر لگیں گی، جیسے نکلے گی شیطان اس کے پیچھے ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں اس کے ساتھ ہوں گی، اور ہزار لوگوں کی بدنگاہی کا وہ شکار ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ اس کی ہمت، اس کی جو عزت ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہوگی۔
اور اگر کوئی باحیا عورت پردے کے ساتھ نکلے گی، شرعی پردہ میں بول رہا ہوں، شرعی پردے کے ساتھ نکلے گی، وہ ساری خرافات سے، بدنگاہیوں سے، غلط نگاہوں سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ کہ صرف حکم کس کے لیے نہیں؟ ازواج مطہرات حضور کی بیویوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو دونوں کو بٹھایا، ان سے کہا کہ بیٹی فاطمہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم گھر میں رہو، گھر کا جو جتنا کام کاج ہے اسے انجام دو، اور علی آپ کا کام یہ ہے کہ جو گھر کی ضروریات ہے اسے محنت کر کے لا کر کے فاطمہ کو دو۔ باہر کے جتنے اخراجات ہیں وہ مردوں کے ذمے ہیں، اور جو اندر کے ہیں وہ عورتوں کے ذمے ہیں۔ کہ آج الٹا ہو گیا کہ مرد گھر میں رہنے لگے، عورتیں باہر نکلی، اور عورتیں باہر نکلی تو سارا معاملہ دھرم برہم ہو گیا۔ کہ آج بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ مسلمان نما ہے، میں مسلمان انہیں نہیں کہتا، وہ مسلمان نما ہے، پیٹ میں ان کے آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، اور اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب بھی زبان کھولتے ہیں زہر اگلتے ہیں۔ اس مسلمان تو ہے نام کے، لیکن ہمیشہ اسلامی تشخصات کو، اسلامی پہچان کو، اسلامی شاعر کو برا کہتے ہیں۔ کیوں ہو مسلمان؟ اعلان کر دو نا اپنے کفر کا، تم اپنے آپ کو کیوں مسلمان کہتے ہو؟ آ کر کے ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی قرآن نہ پڑھا ہو، قرآن کریم کی آیات نہ دیکھی ہو، قرآن کریم کی تشریح نہ دیکھی ہو، کبھی ترجمہ نہ دیکھا ہو، وہاں پر آ کر کے لب کشائی کرتے ہیں۔ مٹی کا ڈھیر بننے والے جو ہیں، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، اسلام کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، پردے پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے کر رکھا ہے۔ وہ میری بہنیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی ہیں پردے کے خلاف ہے، تم بھی تو پردے میں ہو۔ یہ جو لباس ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو پردہ ہے۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ یہ پردہ ہے۔ کبھی تم نے عورت کا معنی سمجھا ہوتا کہ عورت کہتے کسے ہیں؟ کہ عورت وہ جو چھپی ہوئی ہو۔ ہر ایک پردہ کر رہا ہے، ہر ایک آدمی پردہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جتنا لباس ہے یہ پردہ ہی تو ہے۔ اور بھائی جس کے اندر جتنی شرم ہوگی، جتنی حیا ہوگی، اتنا پردہ کرے گا وہ۔ اور اصل شرعی پردہ کیا ہے؟ وہ شرعی پردہ یہ ہے کہ اپنے چہرے کو بھی آدمی چھپائے۔ یہ ایسا نہیں، اللہ پاک اپنے نبی کی زبانی کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیں، وہ چادریں لٹکا لیں۔ لٹکانے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے کر کے اسکارف بنا لے، کیسا اسکارف ہو اور چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہو۔ اس لیے کہ اصل جو مجمع المحاسن ہے، جو خوبصورتی کا جو جگہ ہے، اصل جو مرکز ہے وہ چہرہ ہے۔ جب آپ چہرہ کھول کر کے جا رہے ہیں، اسی سے کیا ہے؟ بدنگاہی ہو رہی ہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے سے امپریس ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، پھر ان کے ریئیکشن کیسے ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور چہرے ہی اگر ہم نے ڈھانپ لیا تو ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچیں گے۔ آج ذرا سارا حجاب کا کیا مسئلہ آیا، سارے کھل کھل کے آپے سے باہر ہو گئے۔ آج ہماری ایک بہن نے کتنی ہمت دکھائی، اللہ اکبر کے نعروں کے ذریعے سے اس نے اپنی حفاظت کی۔ کیا جوش، کیا جذبہ، کیا تربیت تھی اس کی، کہ آج ہمیں بھی اپنے مکمل لباس کے اندر آئے۔ ان لوگوں کا مسئلہ جو حجاب کی پابندی نہیں چاہتے اور حجاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کبھی آپ سوچتے ہو کہ ہم نے حجاب اتار دیا، اپنا اسکارف اتار دیا، برقع اتار دیا، ہم سے راضی کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ یہ تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ یہ آپ سے اور مجھ سے نہیں، بلکہ حضور سے کہا جا رہا ہے، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ کہ صرف برقعے کا مسئلہ نہیں، ہر چیز کو یہ ہماری ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری پہچان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی تشخصات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، شاعر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ پردے کو مضبوطی سے تھامیں، کہ پردے کو مضبوطی سے تھامیں گے تو کیا ہوگا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔
اللہ پاک کو معلوم تھا نا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ پردہ کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت سن لیں, اس کا ترجمہ دیکھ لیں. یہ صرف مولویوں نے قائم نہیں کر دیا ہے, یہ اللہ رب العزت نے براہ راست آسمان سے اپنے نبی کے دل پر نازل کیا ہے اس بات کو. کپڑے اتار کر کے تم اپنی حفاظت کرو گی کہ جو یہ کہتے ہیں پردہ کوئی چیز نہیں ہے, کہ بغیر پردے کے کیا کرو گی؟ دیکھو جا کر کے کبھی راستوں میں نکلو, کتنی محفوظ ہو تم جو یہ کہتی ہو کہ پردہ ضروری نہیں ہے. کہ پردہ, اور یہ کہتی ہو پردہ تو نگاہوں کا ہے, کہ تم اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر سکتی ہو, غیر لوگوں کو کیسے کر سکتی ہو؟ کہ آج دیکھو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. لوگ فرانس کی بات کرتے ہیں کہ فرانس میں ایسا ہو گیا, وہاں بین ہو گیا, تو وہاں پر کتنی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ بھی دیکھ لیں کتنے ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں. اپنے اس ملک میں دیکھ لیں کتنے ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں. اور اگر یہی لوگ کیا کر رہے ہیں, پردے کے ساتھ حیا کے ساتھ نکلیں, کتنی محفوظ رہیں گی. قرآن کریم نے تو فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس لیے کس چیز کی مخالفت ہو رہی ہے؟ پردے کی مخالفت. یہ تمہاری حفاظت کا ضامن ہے میری بہنوں, میری ماؤں, یہ تمہاری حفاظت کا ضامن ہے پردہ. اس سے تمہاری حفاظت ہوگی, تمہاری عزت کی حفاظت, تمہاری عفت کی حفاظت, پاک دامن بنی رہو گی, تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی. اس لیے اس پر مصر نہ ہو, یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. اور ہمارے یہاں کی سنسکرتی یہ تھی کہ عورتیں پردے میں رہتی تھی. آج بھی ہم دیکھیں گے, گاؤں میں جائیں گے, دیہات میں جائیں گے, ان کے چہرے ڈھکے رہتے ہیں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا جو جھاڑو لگانے والی عورتیں, وہ بھی اپنے چہرے ڈھک کر کے آتی ہیں. کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں, کس رخ پر جا رہے ہیں؟ کہ قرآن کریم نے, اللہ پاک نے یہ پردے کا تحفہ ہمیں دیا ہے. کس لیے؟ کہ عورتیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور اصل ان کا کام کیا ہے؟ گھروں میں رہنا ہے. اگر کسی ضرورت کے تحت انہیں نکلنا بھی ہو, اپنے محارم کے ساتھ نکلیں, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے محرموں کے ساتھ نکلیں, تاکہ ان کی حفاظت بھی ہو سکے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.